1945 में मेरी वालदा मरहूमा का इंतकाल हो गया। दिसंबर 1946 में मेरे वालिद मरहूम का इंतकाल हो गया और 19 अगस्त 47 में पाकिस्तान हमारे वजूद में आया। उस वक्त मैं तकरीबन 10 बरस का था और एक यतीम की हैसियत में यहाँ आया। तो मैं कभी गौर करता हूँ तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अल्लाह ताला का कैसे शुक्र अदा करूँ उन नेमतों का जो एक मामूली इंसान को उसने दी, इज्जत दी। फिर मैं वकालत में मेरी अच्छी एक नुमाया हैसियत थी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बनाया, हाई कोर्ट का जज बनाया, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया, चीफ जस्टिस बनाया, लॉ सेक्रेटरी बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जनाब इरशाद हसन खान साहब के पास आए हैं। इनकी ज़िंदगी के तजुर्बात जो नई नस्लों के काम आ सकते हैं वो शेयर करने के लिए आपसे हम बात करते हैं। योर ऑनर सर, शब व रोज़ कैसे गुजर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मेहनत और मेहनत। तो इस उम्र में क्या मेहनत कर रहे हैं आप? वो कई मामलात होते हैं, मेरे पास कई सालसी के मुकदमात हैं, वो कर रहा हूँ। फिर बेशुमार मुलाजमीन हैं, उनको देखभाल कर रहा हूँ। कोई रिश्तेदार अजीज़ हैं, उनकी खिदमत कर रहा हूँ। अच्छा, आप पाकिस्तान की अदलिया का बहुत बड़ा नाम है, आप पूरी दुनिया में घूम चुके हैं। सियासत के हवाले से भी आप बहुत कुछ जानते हैं, पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत कुछ जानते हैं, अदलिया के हवाले से भी आप बहुत कुछ जानते हैं। तो आप इस हवाले से किसी शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए तो किससे हुए? देखिए, पाकिस्तान में तो अदलिया में सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ तो एक तो जस्टिस कालीनिस थे। वो एक ऐसे अजीम जज थे कि जिनके मुतल्लिक़ कभी किसी ने किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी नहीं उठाई। वो चीफ जस्टिस भी रहे, हाई कोर्ट के जज भी रहे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी रहे। और वो एक वाहिद शख्सियत ऐसी थी कि जिनके रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 2 महीने तक उनको रोज़ रिसेप्शन मिलती रही। अच्छा। और रेड कारपेट ट्रीटमेंट उनको मिलता था। और उनकी जो फैसले थे वो ऐसे थे जैसे मोती होती है, और आज तक किसी उसके फैसले को किसी ने चैलेंज नहीं किया, इतनी उसकी क्रेडिबिलिटी। उसके बाद दूसरे जज जो थे जिनसे मैं बहुत मुतासर था वो जस्टिस हमीदुर रहमान। उनकी शख्सियत थी, बहुत काबिल थे, बहुत कीमती थे। बाकी और बेशुमार जज साहिबान हैं, लेकिन ये 2 जज साहिबान ऐसे थे। अगर दुनिया की बात की जाए, और ज्ञानी साहब थे, जस्टिस शबीर थे, बेशुमार और थे, हर एक की अपनी अपनी सिफात थी। और जस्टिस महबूब मुर्शद, वो बहुत ही काबिल इंसान थे, जिनके साथ मैंने काम भी किया। उनकी रिटायरमेंट के बाद मैं उनका साथी बन गया, और जब उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए भी उन्होंने लड़ना था, जहाँ भी कोई तकरीर के लिए जाते थे तो मैं उनके साथ चलता था, और मेरे बगैर वो कोई काम नहीं करते थे। इतना उनको एतमाद था। अच्छा, ये वही जज साहब हैं जो कहते थे ले जाओ 7 डॉन्कीज के पास? वो ये कहता था कि मैं वो बात कहना नहीं चाहता जी। तो वो कहते थे कि well, I have decided and take my judgment to the 5 so and so। जी। अच्छा, अगर हम दुनिया की बात करें तो उस हवाले से आप किससे अदालती शख्सियत से मुतासर हुए? देखिए, दुनिया के हवाले से मैं चीफ जस्टिस यूनाइटेड स्टेट्स जो थे उस वक्त, उनकी बहुत बड़ी शख्सियत थी, नाम तो भूल गया, काफ़ी अच्छा हो गया। और उसके बाद चीफ जस्टिस इंग्लैंड और इंडिया के भी चीफ जस्टिस की बड़ी शख्सियत थी। अच्छा। वो भी मुझसे सब चीफ जस्टिस से मिला हूँ मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस में, यानी सार्क कंट्रीज़ के जितने चीफ जस्टिस हैं, ऑस्ट्रेलिया के चीफ जस्टिस, इंग्लैंड के चीफ जस्टिस, अमेरिका के चीफ जस्टिस, चाइना के चीफ जस्टिस से बहुत इम्प्रेस हुआ। अच्छा। तो और चाइना वालों ने मुझे बुलाया भी। अच्छा। और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा, मेरी बहुत इज्जत की, पाकिस्तान की बहुत इज्जत की, और मुझे इजाज़ी प्रोफेसरशिप से नवाजा उन्होंने। वो फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री यानी मैं इस वक्त भी मैं ऑनररी प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर इसको कहते हैं जुडिशल कॉलेज बीजिंग में, चाइना में। अच्छा, पाकिस्तान की अदलिया के कई फ़ैसले हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम दुनिया में पेश करना चाहें तो उनमें से
ایک آدھ یا ایک دو کے بارے میں کون سے فیصلے؟ دیکھیں، ایک کیس جو بہت رائٹ پہ تھا، پان والا کیس تھا، وہ محبوب اپنے جسٹس ارشد صاحب نے ایسا فیصلہ آج تک پاکستان کی اسٹیٹ میں نہیں آیا، وہ فنڈامنٹل رائٹس کے متعلق تھا۔ تو BCB سے جب تک پاکستان مارد وجود میں آیا، عدلیہ کا بہت امتحان رہا، مشکل حالات رہے، اور بدنصیبی سے قائد اعظم کے انتقال کے بعد بڑے مشکل حالات ہو گئے، اور اس میں بہت سے لوگوں کا عمل تھا، سیاستدانوں کا بھی بہت عمل تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی انسٹیٹیوشنز کو، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو مضبوط نہیں بنایا، اور جب آپ ان کو مضبوط نہیں بنائیں گے تو پھر موقع مل جائے گا آؤٹ سائڈرز کو دخل اندازی کا، اور یہی ہوا۔ اچھا، آپ ہائی کورٹ کے بھی جج رہے، آپ پھر سپریم کورٹ کے جج، اور اس کے بعد چیف جسٹس۔ آپ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا جو فیصلہ تھا وہ کون سا تھا، اگر آپ سے ایک کچھ پوچھا جائے؟ سب سے بڑا فیصلہ تو ظفر علی شاہ کا کیس کا ہی تھا۔ اچھا جی۔ اور اس کے بعد جو نیب کیسز میں بھی میں نے، اچھا، لیکن وہ بہت بڑا فیصلہ تھا، لیکن جتنا بڑا فیصلہ تھا اتنا وہ کنٹروورشل بھی بنا۔ دیکھیے، وہ کنٹروورشل بن گیا۔ کنٹروورشل اس لیے بنا کہ میں سیاستدانوں کی بہت عزت کرتا ہوں، ہمارے ملک کے لیڈر ہیں اور وہ عوام کے نمائندے ہیں، لیکن یہ بدنصیبی ہے ہمارے ملک میں کہ جب کوئی فیصلہ سیاسی جماعتوں کے حق میں آتا ہے تو جج صاحبان کی وہ بہت تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تاریخی فیصلے ہیں، اور جب ان کے خلاف آتا ہے تو اس کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو یہ جہاں تک ظفر علی شاہ کیس کا تعلق ہے، اس کے متعلق بہت کچھ کہا جا چکا جی، اور مجھے اس پر رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ظفر علی شاہ کیس کے فیصلے سے ملک میں جمہوریت قائم ہوئی۔ جی، ظفر علی شاہ کیس کے فیصلے کی بنا پر فوجی اپنی بیٹھوں میں واپس ہوئے، ظفر علی شاہ کے مقدمے کی بنا پر انتخابات ہوئے، اور آج تک وہ انتخابات جیسی بھی لنگڑی لوڑی جمہوریت ہے وہ چل رہی ہے۔ اور یہ ایک واحد فیصلہ تھا کہ جس کے دوران میں نے مارشل لا نہیں رکھنے دیا، جی، ملٹری کورٹس نہیں لگنے دی۔ باقی انسان ہے، غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھ دی اس حوالے سے، اس چیز کو واضح کرنے کے لیے، تو آپ کے سامنے جو شواہد آئے ہیں کتاب کے بعد، کچھ لوگ اس سے وہ متاثر بھی ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کی رائے بدلی بھی ہے، آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ دیکھیں، جو میری جو کتاب ہے اس پہ تقریباً 300 کے لگ بھگ لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، ریویو کیا، جی، اور اس کو میں ایک کتاب کی شکل میں شائع کرتا ہوں، اور اس پہ کرٹیسزم بھی ہوا، اور کرٹیسزم کے حوالے سے آپ کو حیرت ہوگی کہ مشکل سے 4 یا 5 صاحبان نے اپنے خیالات کا اظہار۔ اچھا، کتاب آپ وہ شائع کر رہے ہیں ان کو، ان کالموں کو یا ان تحریروں؟ ان کالموں کو سب کو اکٹھا کر کے میں شائع کرتا ہوں۔ اچھا، اس میں پھر آپ وہ یاسر پیرزادہ کا جو آپ کہتے ہیں مخالفت میں بھی کچھ لوگوں نے لکھا، اس کو بھی شامل کریں گے ان کالموں کو؟ وہ انڈر پروسیس ہے۔ اچھا جی، ان کے بارے میں زیر غور ہے کہ ان کو؟ نہیں، وہ انڈر ابھی کتاب میں اس پہ پروسیس ہے کہ کیا کیا، کیونکہ ہر چیز تو کتاب میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ان کتاب میں دیکھیں کیا کیا ہوگا۔ اچھا، تو ہم آ جاتے ہیں ذرا اس سے نکلتے ہیں یہ عدلیہ کے معاملات میں، باقی آپ کے بڑے زبردست قسم کے لائف کے ایکسپیرینسز رہے، اس حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ دیکھیے، آپ بھائی بیرون ملک بھی گئے، پاکستان میں بھی آپ کئی جگہوں پر گئے۔ سب سے پہلے تو بڑی مختصر طور پہ میں آپ کو اپنی زندگی کے حالات بتاتا ہوں۔ 1945 میں میری والدہ مرحومہ کا انتقال ہو گیا۔ جی، 1946 میں، دسمبر 1946 میں میرے والد مرحوم کا انتقال ہو گیا، اور 19 اگست 1947 میں پاکستان مارد وجود میں آیا۔ تو جب پاکستان مارد وجود میں آیا اس وقت میں تقریباً 10 برس کا تھا، اور ایک یتیم کی حیثیت میں یہاں آیا بغیر کسی بیساکھیوں کے۔ میرے بھائی بڑے تھے، وہ مجھے لے کے آئے، وہ فورن آفس میں تھے، ان کے ساتھ میں یہاں آیا۔ تو میں کبھی غور کرتا ہوں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں
کہ میں اللہ تعالیٰ کا کیسے شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو ایک معمولی انسان کو اس نے دی. ایک یتیم کی حیثیت میں آیا, غربت کے وقت گزارا, نادار رہے, کوئی سر و سامان نہیں, کہ اس نے مجھے پڑھایا, اللہ تعالیٰ نے لکھایا, عزت دی, تعلیم پوری کی. گورنمنٹ کالج کا سیکرٹری میں تھا یونین کا, کالج کا میں پریزیڈنٹ تھا یونین کا, پھر میں وکالت میں میری اچھے ایک نمایاں حیثیت تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مجھے عزتوں سے نوازا, ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان بنایا, ہائی کورٹ کا جج بنایا, سپریم کورٹ کا جج بنایا, چیف جسٹس بنایا, لاء سیکرٹری بنایا. جی. تو بتائیے, میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں, بہت بہت قابل لوگ ہیں. اچھا, زندگی میں مشکل مرحلہ کون سا آیا؟ دیکھیں, اگر آپ سب پوچھیں تو زندگی کا ہر مرحلہ جو تھا وہ مشکل تھا. کوئی مرحلہ ایسا نہیں تھا میری زندگی کا جو آسان ہو, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا. دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ مشکل ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو آسان نہ بنا دے. تو ہر مرحلہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان بنا دیا. اچھا, آپ براہ راست جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی کام کرتے رہے اور اس کے بعد پھر مشرف کے ساتھ بھی کام کرتے رہے, بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی, نواز شریف کی حکومت بھی تھی. تو ان شخصیات سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی, انٹریکشن ہوتا رہا, تو کیسے آپ کہاں تک متاثر ہوتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک ضیاء الحق صاحب کا تعلق تھا, جی. میں اس زمانے میں لاء سیکرٹری تھا. پہلے میں ڈپٹی جنرل ہوا, پھر مجھے لاء سیکرٹری. تو نہ تو ڈپٹی اٹارنی جنرل بنانے میں اور لاء سیکرٹری بنانے میں ضیاء الحق کا کوئی ہاتھ نہیں. مجھے اس سلسلے میں شریف الدین پیرزادہ صاحب مجھ سے بہت متاثر تھے. انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا, بھروئی صاحب نے مجھے ریکمینڈ کیا. پہلے بھروئی صاحب نے ریکمینڈ کیا, پھر شریف الدین پیرزادہ, اور انہوں نے مجھے ڈپٹی اٹارنی جنرل بنایا. اسی طرح جب میں جج ہو گیا تو شریف الدین پیرزادہ مجھے لاء سیکرٹری بنانا چاہتے تھے. اس زمانے میں ہمارے عزیز رشتہ دار, بڑے قریبی محترم جنرل کے ایم عارف, وہ چیف آف سٹاف تھے. تو جب اسمبلی لے کے ان کے پاس گئے تو جنرل کے ایم عارف بڑے اصولوں کے مالک تھے. تو جنرل کے ایم عارف نے پریزیڈنٹ ضیاء الحق سے کہا کہ ارشاد میرے رشتہ دار ہیں, اور جب تک میں اس کرسی پہ ہوں وہ لاء سیکرٹری نہیں بنے. جی. تو جس دن وہ ریٹائر ہو گئے اور وائس چیف آف مارشل تعینات ہوئے, اسی دن شریف الدین پیرزادہ پھر اسمبلی لے کے پریزیڈنٹ کے پاس گئے کہ آج تو جنرل عارف نہیں ہے یہاں پہ, اور آپ ارشاد کو لاء سیکرٹری بنائیں. میں کام کر رہا تھا ہائی کورٹ میں, پنڈی بینچ میں. تو مجھے شریف الدین پیرزادہ کا فون آیا کہ ارشاد آپ نے چارج نہیں لیا لاء سیکرٹری کا. لاء سیکرٹری کا میں نے کہا کو چارج دے رہا تھا, میں تو یہاں کیس کے لیے آیا ہوں, پنڈی پہ کہ نہیں آپ. میں کہا کہ مجھے کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہوئی, لیکن آپ فوراً جائیں اور جا کے چارج دیں. جو مجھے پریڈیسیسر تھے جسٹس عبدالرحمان, سی اے رحمان کراتے ہیں, چودھری عبدالرحمان, میں ان کے سامنے پیش ہوتا رہا. نہایت شریف اور قابل انسان تھے, انٹیگریٹی والے انسان تھے, اور بہت محنتی. تو جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا مجھے لاء منسٹر کا فون آیا کہ آپ چارج دے دیں. تو ان کا کہ آپ کے پاس کوئی نوٹیفیکیشن ہے؟ میں کہا میرے پاس تو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے, آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آیا ہوگا تو آپ پتہ کر لیں. ان کا کہ ہاں میرے پاس نوٹیفیکیشن آیا ہے. تو میں پھر چلے جاتا ہوں, آپ کسی میں بیٹھ رہے ہیں. میں نے کہا ایسا نہیں کرنا. میں نے دنیا میں ہر انسان کی عزت کی, چاہے مخالف کیوں نہ ہو, اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں, خدا جانتا ہے
میں دعا بھی روز کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھ پہ ظلم کیا میں انہیں معاف کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور کہتا ہوں انہیں معاف کروں، اور جن سے مجھ سے ظلم ہو گیا یا کوئی زیادتی ہوئی میں ان سے معافی مانگتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو کہتا ہوں کہ ان کے دل میں بھی نرم کر دے اور انہیں محشر بھی مجھے معاف فرما دے۔ لیکن جو مجھ سے عداوت کریں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میری مدد فرمائے۔ تو یہ آپ اس کا کرم دیکھیں، اس کا فضل دیکھیں کہ جب سے مارج وجود پاکستان میں آیا، پاکستان مارج وجود میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ 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 میری مدد فرمائی کہ میں اپنے مخالفین کا مقابلہ کروں، وہ کسی لیول پہ کیوں نہ ہو۔ تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اچھا، کبھی تو آپ خود بھی مشکلات کو دعوت دے دیتے ہیں کہ آپ بیل مجھے مار، جیسے آپ بے نظیر بھٹو کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اس زمانے میں پچھلی باتیں میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن مختصر سے بات بتا دیتا ہوں کہ پیپل پارٹی کا دور تھا اور محترمہ بے نظیر پرائم منسٹر تھے، اور کچھ لوگوں کو شکایات تھی کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے ہائی کورٹ میں صحیح نہیں ہوئی، اور کئی ٹیلی فون پہ ریکمنڈیشن ہو گئی تو ان کو کر دیا، بلکہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے ان تمام تعینات کو کالعدم قرار دیا کہ ان کا ایکسپیرئنس نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ تو میری یہ خواہش تھی کہ میں بے نظیر کو ملوں اور مجھ سے کہوں کہ آپ اس قسم کا فیصلہ کیوں کرتے ہیں؟ جی، تو میں نے ان سے اپوائنٹمنٹ دی۔ آپ سپریم کورٹ کے جج تھے؟ میں اس زمانے میں ایڈ ہاک جج تھا سپریم کورٹ کا، اچھا جی، ایڈ ہاک جج۔ تو میں نے ان سے انٹرویو مانگا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو بہت خوش ہوئی کہ ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج ہے وہ مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو نے کہا کہ ارشاد صاحب بہت خوشی آپ آئیں، تو میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا جی میں تو صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ گرین بک کو فالو نہیں کرتی ہیں۔ اچھا جی، گرین کو مطلب کانسٹیٹیوشن کو، میں کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کرتی اور ججز کے جو اپنی اپوائنٹمنٹ کی ہے وہ ایسی کرتی، تو وہ غصے میں آ گئی اور اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی اور ان کا رنگ لال پیلا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اپنے سیکرٹری کو، ملٹری سیکرٹری کو بلایا کہ لا بناؤ، لا سیکرٹری کو بلاؤ اور ججز کی فائل لاؤ اور ساری سبمیز لاؤ اور بتاؤ ان کو، اور میں اپنے گرین بک کو فالو کرتی ہوں۔ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گرین بک؟ تو یہ ہمارا ملاقات ہوئی، تو وہ اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور کرسی سے اٹھ کے کھڑی ہونے کا مطلب ہے کہ اب نہ آپ تشریف لے جائیں آپ۔ جی، تو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میری مدد کی، اور مجھے اسی وقت آمد ایک طرح کی ہوتی ہے کہ سچویشن جو آ جائے، کرائسس، میں زیادہ کام کرائسس میں کرتا ہوں، عام حالات میں نہیں۔ تو جب کرائسس آ جائے تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت فرما دیتے ہیں کہ بھائی ارشاد یہ حکمت عملی بنا۔ تو وہ کھڑی ہو گئی بڑے غصے میں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ محترمہ پرائم منسٹر صاحبہ، آپ تشریف رکھیں، اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں، میں آپ کو ایک ایسی بات سنانا چاہتا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اچھا جی، آپ بیٹھے تو صحیح۔ ہاں، تو وہ بیٹھ گئی، تو بیٹھ گئیں، اور میں نے حقیقت کی، کوئی میں نے خدا جانتا ہے کہ کوئی خوش آمد یا چال پوچھی مجھے سمجھ کوئی، وہ حالانکہ بات کرنے والی نہیں تھی جو میں نے کی، لیکن میں نے کہہ دی، کیونکہ عورت کی سائیکی کو بھی میں سمجھتا ہوں، کوئی بھی ہو دنیا میں کہیں بھی ہو، اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میری بڑی عزت احترام کی آواز میں۔ تو میں نے کہا کہ میں امریکہ گیا تھا پچھلے دنوں، کیونکہ میرا بیٹا وہاں پہ کام کرتا ہے، اور میں ذرا ایکسٹروورٹ ہوں، کوئی بھی مجھے لوگ ملتے تو اس سے بات چیت کرتا ہوں، مزدور ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، تو میں گھل مل جاتا ہوں لوگوں کے ساتھ۔
تو میں ایک ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا، جو ٹیکسی ڈرائیور سے اس سے میں باتیں کرتا رہا. تو اس نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے؟ تو میں نے کہا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں. جب میں نے ان کو کہا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں تو اپنی گاڑی بند کر دی. اس نے کہا کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ میں نے کہا وہاں امریکہ میں عام آدمی جو ہے اس کو پرائم منسٹر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے، تو وہ پرائم منسٹر کو بھی پریزیڈنٹ کہتی ہے. تو وہ جو شوفر تھا اس نے کہا مجھے you are from Pakistan. Your President Bhutto is beautiful. تو میں نے جب یہ کہا ان کو یہ بات تو ان کو دل میں اچھی لگی. انہوں نے ویسے بھی کہا کہ تھینک یو. تو تب تک تو غصہ ختم ہو گیا اور پھر اس نے فوراً ملٹری سیکرٹری کو بلایا، چائے پیش کی، چیزیں لائیں دوسری کی، اور کہا کہ وہ چاکلیٹس آئی ہوئی ہیں باہر سے، میں نے اپنے بچوں کے لیے منگوائی، چاکلیٹ کا ڈبہ لائے، ان کو دیں اپنے بچوں کے لیے لے کے جائیں. تو مجھے چاکلیٹ کا ڈبہ دے دیا اور مجھے آپ نے رکھا فالو دی کانسٹیٹیوشن. اچھا، آپ جب وکیل تھے تو آپ نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ آپ میاں والی گئے تو وہاں پہ جو ڈاکو کیا تھا وہ آپ کا وہ کلائی؟ یہ تھا کہ میرے ایک کلائنٹ تھے میاں ماری سے، ان کا ٹرانسپورٹ کا مقدمہ کرتا تھا، اینڈ ہی واز اے ویری گڈ پے ماسٹر. اگر میں نے 5,000 فیس مانگی تو وہ 6,000 دے دیں. اچھا جی. تو ان کی میں بڑی عزت احترام کرتا تھا کہ از اے گڈ پے ماسٹر، اچھے تھے. ان کے والد کا انتقال ہو گیا، یا کسی چچا کا انتقال ہو گیا. ہمارے جو منشی تھے وہ پرانے زمانے کے تھے، تو ان کہا کہ دیکھیں وہ آپ کا بات خیال رکھتے ہیں اور ہمارے پنجاب میں روایت بھی ہے تو آپ کو تعزیت کے لیے جانا چاہیے. میں کہا تعزیت کے لیے وہاں میاں والی کہاں جاؤں گا لاہور سے؟ کہ نہیں آپ چلے. تو ہم نے ان کو اطلاع دی کہ ہم تعزیت کے لیے آ رہے ہیں. جب میاں والی ہم پہنچے تو جس مکان میں ٹھہرے وہاں پر ہر جگہ لگے ہوئے تھے اوپر وہ اپنے بندوقوں کے کیا کہتے ہوئے. اچھا. اور لوگ جتھے نکل رہے ہیں، انہوں نے اپنے بند کیے ہوئے کالے کالے نہیں کون سا علاقہ ہے یہ کیا ہے. تو خیر گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد شام کے وقت پہنچے، مغرب کے وقت تھا، تو گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد جو ان کا ہیڈ تھا، ہمارے کلائنٹ کا جو دادا تھے یا والد تھے یا کوئی، ان کا یہ آئیے میں آپ کو ان سے ملاتا ہوں. وہاں گئے تو وہاں بڑے بڑے لوگ یونیفارم میں، بریگیڈیئرس، دوسرے تیسرے، وہ آتے تھے، اس کو ہاتھ ملاتے تھے، سلام کرتے تھے، چلے جاتے تھے. بہت بڑا آدمی ہوگا یہ، کوئی سیاستدان ہوگا، یہ بہت بڑا ذمہ ہوگا. اتنے لوگ آتے تھے، اس کی عزت شامت ہے. اور چائے کا سامان بھی انہوں نے بڑے اچھا ہمارے لیے کیا، اور بڑی اچھی ٹیبل لگائی، بڑی زبردست کراکری شاپ تھی. تو بعد میں معلوم ہوا، وہیں کسی نے بتایا کہ یہ محمد خان ڈاکو کا فرض قدم ہے. اچھا. اور یہ خارا خاندانی ڈاکو کا. ٹھیک. ڈاکو آیا کہ میں یہاں کہاں آ گیا. اس آدمی کی جو پتلی تھی آنکھ کی وہ لال تھی اور کوئی حصہ بھی نظر نہیں آتا سوائے لالی کے. اتنا خون چڑھا ہوا تھا، بڑی اچھی صحت اس کی. تو میں نے اس سے جرات کر کے پوچھا کہ چودھری صاحب آپ اتنے قتل کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو خدا کا خوف نہیں ہوتا؟ زمین آپ کا کیا ملامت نہیں کرتا آپ؟ تو انہوں نے کہکا لگایا، کیونکہ وکیلوں کی بات کرتے ہو نا، ہم ناحق قتل نہیں کرتے. اچھا. ہم صرف قتل اس انسان کا کرتے ہیں جو ظالم ہو. ہم کیا ہیں آپ ہمارے محلے میں جا کے دیکھیں، قتل کرتے ہیں امیروں کو، غریبوں کو پیسہ دیتے ہیں، ان کی سب کی ہم مدد کرتے ہیں. یہ ان کا فلسفہ تھا. ان کا یہ فلسفہ تھا. چپ رہا. میں کبھی رات گزارے 9, 10, 11 بج گئے اور صبح جائیں یہاں سے کس مصیبت میں پھنس گئے. تو وہ ہینڈ پمپس تھے وہاں پہ،
जगह के हाँ जी, पीछे नल का। नलका नहाने जाने के लिए पानी आता है वहाँ पे जाना। तो ना वो मेरे मुंशी जो थे वो बड़े तहज्जुदगुज़ार थे। वो तहज्जुद के वक्त उठ के मैं भी उठ गया, उन्होंने नमाज पढ़ी। तो मैं कभी आप बाल्टी में पानी ले आए, मैं भी नहा लूँ। बाहर जब निकले तो एक गट्ठा 10-12 डाकुओं का उस घर से, उन्हें बंदूकें पकड़ी और सारे अपने आप को कवर किया हुआ। और मैं घबरा रहा हूँ कि अल्लाह ने यहाँ का छप गया, इन डाकुओं के पास आ गया, मुझे क्या पता। फिर वहाँ से फिर हम निकले, उसको फिर आगे। अच्छा, एक आपके पास क्लाइंट आया था, उसने कहा कि फीस जितनी लेनी है ले लें, लेकिन मेरी बात आपने पूरी सुननी। वो बड़ा दिलचस्प वाक़या। अच्छा, वो क्लाइंट मेरे पास आए, हाँ। उनका कोई ज़मीन का मुकदमा। तो उसने कहा कि जी मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आप बहुत मेहनती वकील हैं। तो बड़े वकीलों का नाम लिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े बड़े वकीलों का नाम लिया। पाकिस्तान को कोई बड़ा वकील छोड़ा नहीं जिनका उन्होंने मुझे नाम लिया, क्योंकि मैं इनके लिए उनके पास सबके पास जाता हूँ। तो जिस वक्त फीस ले लेते हैं उस वक्त तो बात सुन लेते हैं 5 दिन, फिर वो इंटरव्यू भी नहीं देते। तो मैंने आपकी तारीफ सुनी है, तो आप क्या फीस लेंगे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में? तो मैंने कहा मैं 5,000 रुपये दूँ। ये गालिबन बात है 70। अच्छा, मैंने कहा 5,000 रुपये बड़ी फीस थी सुना मैंने। उससे कहा नहीं, ये फीस थोड़ी है। अच्छा, 5,000 में आप क्या करें? हाँ हाँ, जी, आधा घंटा तो आपने मेरी बातें सुने, मेरे भाभी आपने कोई फीस चार्ज नहीं की, तो आप छोटे वकील हैं। अच्छा, बड़े वकील बनना है तो ज़्यादा फीस लो, और मैं आपको बड़ा वकील बनाऊंगा, मैं आपको 10,000 रुपये दूँ। अच्छा, और अच्छा काम करेंगे मैं आपको 15,000 दूँगा, 5,000 छोड़ा। हाँ, मैं बहुत खुश हुआ। अच्छा भी दे, फिर 15 कहेंगे अभी एक शर्त है। तो मैंने कहा क्या शर्त है आपकी? क्योंकि मेरी शर्त ये है कि आपने मेरी बात सुननी है, कि वकील साहिबान बात नहीं सुनते, ये मेरी शर्त है। तो मैंने कहा रकम, क्योंकि वो सारी रकम मैं आपको 15,000 रुपये दूंगा, पहले बात तो मेरी सुने। मैं कह नहीं आप 5,000 तो मुझे एडवांस दें। तो कहेंगे अच्छा चलिए मैं आपको 5,000 रुपये एडवांस देता हूँ, और 10,000 रुपये आपको उसको दूंगा जब आप अदालत में जाएंगे। जब मेरा ऑर्डर हुआ तो उस वक्त मैं आपको दे। अच्छा जी, जो भी हुआ आप अदालत में पेश हो, ये नहीं कि आप मेरे हक में करें कुछ नहीं। जब अदालत में पेश हो, अदालत से बाहर हो, उस वक्त मैं आपको 10,000 रुपये पेश करते हैं कि बात तो सुन। दूसरे दिन तशरीफ ले आए, वहाँ कुछ और भी आज़ाद बैठे थे, मुक्कर साहिबान बैठे थे, और मेरे एक दूर नज़दीक के बहुत अजीज भी बैठे हुए थे। वो हर बात में अपना इंटरप्ट करें, बुजुर्ग आदमी थे। तो ये जो थे आए 10-15 हज़ारी, तो 15 हज़ारी ने मुझे कहा कि आप इनको फारिग कर दें, मैंने बड़ी लंबी बातें आपसे करनी है। तो जो रिश्तेदार थे हमारे, जो अपने आप को क्लेम करते थे, मैंने कभी उनको सुना नहीं कि हमारे रिश्तेदार है, अच्छा, लेकिन वो क्लेम करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरा पोता है, ऐसे कह दिया कि वकील साहब तो मेरे पोते हैं, तो मैंने तो रात में ही रहना है, तुमने जो बात करनी है करो, मैंने नहीं जाना यहाँ से। अच्छा, अब मैंने कहा कि इसको मैं कैसे निकालूं? तो मैंने कहा कि दादाजी आप जाएं, आप फिर आए, और मैं कहेंगे पुत्र तू नहीं जानता कि मैं तेरा दादा है? मैं कहे दादाजी मैं जानना है, तभी तो मैं तुम कह रहा कि मैं रिश्तेदारा के मुकदमे नहीं लेंदा, तू पैसे तो नहीं लेंदा? तो कहेंगे पैसे की कोई गल नहीं, तू एक ब्रीफ केस लाए, तो पैसों से भरा हुआ। तो उन्हें बड़ी बारूब आवाज में कहा ले पैसे जितनी फीस नहीं ले ला। अच्छा, मैं पागल हो गया, अपने पैसे दे। तो मैंने कहा कि दादाजी, मेरे मुंह से इतना ही निकला कि दादाजी पैसे की कोई बात नहीं, फॉर्म भेज के कर दी। अच्छा, अच्छा पैसे कहेंगे मैं कल 10 बजे आ गया, 10 बजे आ गया।
میں نے مجھے صاحب کو کہا یہ کون بندہ ہے بھائی؟ دادا میرا دادا بنا رہا ہے کیا ہے، میں اس کو جانتا نہیں ہوں، یہ گنڈا بدماش کہاں سے آ گیا، سکتا بھی ایسے تھا وہ۔ اتوار کے دن وہ آ گیا، ہی واز اے کمپلیٹ فراڈ، پر کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جناب یہ بتائیں کہ یہ پنڈی میں آپ کا مقدمہ کرنا ہے، میرا یہ معاملہ ہے چھوٹا سا، ایک دن کی پیشی ہے، تو آپ کے استقبال کے لیے کتنے لوگ آئے؟ اب میں 20,000 بندہ لاؤں یا 15,000 بندہ لاؤں، کتنے لاؤں، کس میں آؤں، کیا آپ کو پھول بنائے جائیں گے؟ میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں تو وکیل ہوں، مجھے اپنی فیس لینی ہے اور مقدمہ کرنا ہے۔ آپ مجھے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں رشتہ داروں کے پیسے نہیں لیتا، اور ایک ان کے ساتھ ایک اور تھے جی، اس نے کہا یہ ساری رات مجھے بڑا گلا کرتے رہے کہ ارشاد صاحب نے میری بہت بےزتی کی، بھری محفل میں اتنے بندے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو لاکھوں کروڑ روپیہ دیا، انہوں نے بند کر دیا کہ میں نہیں لیتا، میری بڑی بےزتی ہوئی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اللہ نے ان کے بہت دیا، انہوں نے پیسے آپ کے لے کے کیا کرنے، آپ کا مقدمہ ویسے ہی کر دیں گے۔ اچھا تو میں نے کہا کہ بات تو انہوں نے آپ نے صحیح کی، لیکن میں رشتہ داروں پہ کیس نہیں کرتا کیونکہ رشتہ دار مطمئن نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ میں مطمئن ہوں گا، آپ میرا کیس کریں، لیکن میں نے کہا میں مطمئن نہیں ہوں گا جب تک ہماری فیس نہ دیں، اور رشتہ داروں سے میں فیس دے نہیں سکتا کہ میں آپ کو فیس دوں۔ آپ نے تو میں کہا کچھ ٹوکن فیس، پھر ٹوکن فیس کیا، بس کہہ دیا آپ کو فیس دیا، آپ کو کروڑ روپے آپ نے ٹکرا دیا، میری اتنی بےزتی کی، اب مجھے آپ ٹوکن فیس مانگے، اب تو میں کچھ نہیں لایا نا آپ سے، میں تو لایا تھا آپ سے 5 لاکھ کروڑ روپیہ، آپ نے ٹکرا دیا۔ اب میں کراچی پہنچا، وہاں اسلام آباد وہاں پہنچا، راولپنڈی کے ہوائی اڈے پہ، تو وہاں ایک بڑی چھکڑا قسم کی گاڑی جو دھکے سے چلتی تھی اس کو وہ لے کے آئے، وہ بیٹھ گیا، میں خاموش تھا۔ تو میرے ایک اہلیہ کے کزن تھے، وہ ہیڈ ماسٹر تھے، اچھا، تو ایئر کے پاس ہی ان کی کالونی تھی، وہ کسی پبلک اسکول میں گورنمنٹ کے تھے، ایئر فورس کی اس کے میں۔ تو میں کہا پہلے وہاں جاؤں تو میں منہ دھوں تو پھر میں عدالت میں جاؤں، تو یہ تو وہیں لے گئے۔ تو یہ بڑے ہوشیار تھے، جب میں اندر ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا تو میں کمرے میں گیا تو ان کے گھر والا جو تھا بچہ، اس سے پوچھا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تو بتایا تمہارے دادا کا نام کیا ہے، اس نے کہا میرے دادا کا نام کیا ہے، تو ان کو ان سے بلائیں، تو ان کا تو انتقال ہو گیا، کہ وہ میرے بڑے دوست تھے، انہیں کا افسوس کر رہے ہیں۔ اچھا جی، تو انہیں اندر جا کے کیا کہ دادا کے رشتہ دار ہے، دادا کا دوست آیا ہے، ارشاد انکل کے ساتھ دادا کا دوست ہے، انہیں انتقال کرنے کے لیے۔ میں نے کہا یہ میرا دوست نہیں ہے، یہ کوئی فراڈ میرے ذمہ چڑھ گیا اور یہ میرے جان نہیں چھوڑ رہا، تو میں نے اس سے پیسے لینے، آپ کچھ نہیں بھیجنا، اس کو چائے پانی نہیں بھیجنی۔ میں نے دروازے اندر سے بند کر دیے۔ میں نے کہا کون ہو تم، فیس دو گے تو میں کام کروں گا ورنہ میں نہیں کروں گا، کون ہو تم؟ تو نے کہا فیس تو میں تمہارے ساتھ لینے آیا ہوں، اچھا، تمہیں میرے پیسے دینے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں نے تمہارے پیسے کس چیز کے دینے ہیں؟ کہنے کہ میں نے اتنے کلائنٹوں کے سامنے تمہارا نام پیدا کیا اچھا، کہ رشتہ دار بھی کروڑ روپیہ دیتے ہیں، اس سے تمہیں کروڑ روپیہ فیس ملی، اس کا مجھے حصہ دو۔ اچھا، دنیا میں دیکھے کیسے کیسے لوگ۔ ہاں، تو میں نے کہا بھائی نہیں ایسی بات نہ کرے آپ لوگ نہیں۔ جب میں نے ان کو اصرار کیا تو انہوں نے ایک نوٹ میں مجھے 500 روپے دیا۔ اچھا، اب میں خاموش ہو گیا، میں نے کہا میں یہاں کہاں لگوں، عدالت کا ٹائم ہو گیا اور بھی میں نے کرنا اس کا، تو یہی میں نے اس سے قصہ آپ کو سنایا۔ جو 15,000 تھا اس کو میں نے کہا کہ آپ 5,000 روپے لے آئے آپ نے، میں نے کہا آپ کل آ جائیں شام 2 بجے۔ دوسرے دن 2 بجے آ گئے، کورٹ سے فارغ ہوا تو 2 سے 6 بج گئے، ان کی باتیں ختم نہ ہوئی، اور جب میں کوئی میں نے کہا کہ آپ کا پرومس بات، دوسرے دن وہ پھر آ گیا۔ اتنے میں میرے اور کلائنٹس بیٹھے ہوئے تھے تو میں پھنس گیا، تو 15,000 کی کیا کروں اس کا میں۔ تو میں نے عزائے تفنن کہا کہ آپ کا مقدمہ سننے کے لیے اور کیس سننے کے لیے مجھے روغن آملہ پینا، پہلے بادام چاہیے،
اور کوئی سرکے لگا دیا، آملے کا تیل چاہیے اور کشمش چاہیے، یہ چیزیں مجھے چاہیے، میں کھاؤں تو میرے دماغ پہ کچھ تکلیف پہنچے تب میں آپ کی بات سنوں۔ اتنے بھی 1-2 اور کلائنٹس آ گئے، وہ چلے گئے، تو میں سمجھا کیا، میں نے اس کو تانا دیا، پونے گھنٹے کے بعد وہ بادام لے آیا، ساتھ آملے کا تیل لے آیا، ساتھ کشمش لے آیا اور چیزیں لے آئے کہ یہ جی کھائیں اور میرا مقدمہ سنیں۔ تو 1 مہینہ اس نے مجھے اس وقت تنگ کیا، پھر میں سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کر دی۔ 5 لاکھ ایکچولی میں اپنی فیس دے چکا تھا، اس نے خود ہی آفر کیا تھا میں 15 روپئے دوں گا، اور میں مانگتا بھی نہیں۔ وہ وہاں لیو گرانٹ ہو گئی، لیو جب گرانٹ ہوگی تو میں نے کہا بھی لیو گرانٹ ہو گئی، مجھے تو باقی 10,000 کا دو۔ تو میں نے کہا سر بات ہے، اچھا لیو گرانٹ کیا ہوتی ہے؟ کہ مطلب وہ لیو گرانٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا مقدمہ سنا جائے گا سپریم کورٹ، جی ٹھیک ہو، جیسے ایڈمٹ کہتے ہیں۔ ہاں جی صحیح۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس کے متعلق تو پہلے بحث کرنی پڑے گی نا، کیونکہ عدالتوں کا کوئی پتہ نہیں، کہہ دیتے کہ حکم دیتے بعد میں نہ دیں، تو جب تک فیصلہ نہیں آئے اس کے بعد تک تو بھی بات نہیں بنی۔ اس نے کہا کہ اس فیصلے کے متعلق بات کرنی کہ اس کے کیا نتائج ہیں۔ میں نے کبھی آپ مجھے معاف کر دیں، آپ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے بات۔ اچھا آپ کے ایک استاد کے پاس بھی، آپ کے ایک استاد تھے، ان کے پاس بھی آپ نے کوئی کیس بھیجا تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ایک بہت ہی محترم دوست تھے، بزرگ تھے، اور لاء کالج میں پڑھاتے تھے، اور نہایت قابل انسان تھے، اور وہ پھر عدلیہ میں بھی رہے، بڑے اعلیٰ مقام کر رہے۔ تو میرے ایک عزیز آئے کہ بھی یہ مقدمہ ہے، میں نے ان کے پاس لے کے جانا ہے، تو ان کی فیس زیادہ ہے، آپ پیسے کم کروا دیں۔ سیٹلمنٹ کا کیس تھا۔ تو جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ تو سارے معاملات فیکس کے ہیں، تو سپریم کورٹ میں تو کویسچن آف لاء کوئی ہو تو اس پہ آپ کو ریلیف ملتی ہے، اس پہ آپ کو کوئی آپ کا مقدمہ بنتا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ لے جائیں۔ میں لے کے گیا، وہ بالکل ان پڑھ تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو میں نے انگریزی میں استاد مکرم سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ آ گئے ہیں، بس اب آپ کو کسی چیز کی فکر کی ضرورت نہیں، آپ کا پورا علاج ہوگا، آپ مولد کے پاس آ گئے۔ آپ بھی وکیل تھے ان دنوں؟ میں چھوٹا وکیل تھا، اچھا، میں پیریڈ تھا، 1-2 سال ہوئے تھے، جی ٹھیک۔ میں تو لوور کورٹ کا وکیل تھا، 2 سال ہوئے تھے، 3 سال ہوئے تھے۔ تو ان کا کہ اتنے پیسے آپ دیں اور آپ کا کام ہو جائے۔ تو میں نے اس سے انگریزی میں کہا کہ جناب اس میں تو کویسچن آف فیکٹ کویسچن آف فیکٹس ہے، لاء کا پوائنٹ ہی کوئی نہیں، تو آپ کس بنا پہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے؟ تو استاد مکرم نے کہا انگریزی میں کہا، یہ ساری انہوں نے کہا کہ تم میرے استاد ہو کہ شاگرد ہو، کہ تم اس آدمی کی ذہنیت نہیں دیکھتے، یہ مقدمے باز ہے، اس نے مقدمہ کرنا ہے ہر صورت میں، میرے پاس نہیں جائے گا تو کسی اور وکیل کے پاس جائے گا، اور تم اگر چاہتے ہو کہ میں نہ پیسے اس سے دوں تو لے جاؤ اس کو کہیں اور لے جاؤ۔ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ انہوں نے بہت مجھے ایکسپلین کیا جی، تو آپ سوچ لیں، کہتے کہ فیس تو کم نہیں کرنی، یہی میری فیس ہے، تو آپ سوچ لیں۔ باہر آ کے تو میرا ضمیر ملامت کر رہا تھا، تو میں نے ان کو بتا دیا صاف، ان کا کہ نہیں آپ انہیں کو کریں، ان کا بڑا نام ہے۔ ہاں، اچھا، ان کی عدالت میں عزت بڑی تھی، اور جسٹس کالی نے اس زمانے میں جج تھے، یہ چیف جسٹس تھے، جج تھے غالباً، ان کے سامنے وہ پیش لگا، 1-2 اور جج کا تو 10-12 منٹ کو سنتے رہے، ہنستے رہے، اور انہوں نے کہا کہ آخر میں کہا کہ مسٹر سو سوری، آئی ایم ویری سوری، وی وش وی کوڈ ہیلپ یو، سوری۔ وہ کیا ہے؟ تو میں نے ان کو کہا، عزیز کو، کہ میں نے آپ کو پہلے دن نہیں کہا تھا کہ آپ کے مقدمے کچھ نہیں کریں گے، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ تو اس سے جج بھی معافی مانگ رہا تھا، اس نے تو بیچارے نے بہت محنت کی، وہ معافی سے نہیں چھوڑتا تھا، سارا سپریم کورٹ معافی مانگ رہا، سوری کر رہا، جو میری قسمت۔ صحیح، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آدھا گھنٹہ ہو گیا آپ نے ٹائم دیا۔